बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम कुछ कौमी खबरें तो हैं ही हमारे पास, लेकिन एक और इस वक्त समाजी बुराई की तरह एक बहुत फैल चुकी है समाजी बुराई, उस पर बात करनी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान तक नोटिस ले चुके हैं और वो इस्लामाबाद में बुनियादी तौर पर वाक़या हुआ, वाक़यात होते रहते हैं, ख़ास तौर पर जिनसी तौर पर हरासगी के, रेप के और ज़्यादती के ये वाक़यात होते रहते हैं। फिर एक और बीमारी आ चुकी है, वो है जनाब वीडियो स्कैंडल्स आ चुके हैं। वीडियोज़ पे फुटेज बनाई जाती है, फिर सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक अहम तरीन मसला बनता जा रहा है और इस बारे में मैं ज़ाती तौर पे बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान, उनसे जब आप मुलाकात करें तो वो कहते हैं कि बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों केस रिपोर्ट ही नहीं होते और ये बीमारी जो है जिनसी हरासगी की, ये बीमारी इस हद तक फैल चुकी है, ये क्राइम इस हद तक फैल चुका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना इससे बच्चे महफूज हैं, ना बच्चियां महफूज हैं। और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, ये सारे जो हैं ये भी इस सारी बुराई में कहीं ना कहीं इनका भी जिक्र आता है। तो इसी सिलसिले में हमने आज स्टूडियोज़ में दावत दी है। IG इस्लामाबाद हैं काजी जमील उर रहमान साहब, उनसे मालूम करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी इससे महफूज नहीं है। क्राइम रेशो बढ़ रहा है, लोग केस क्यों नहीं रिपोर्ट करते, आते क्यों नहीं हैं, उसमें पुलिस का कितना किरदार है, हमारी सोसाइटी का कितना किरदार है, ये सारी चीज़ें मालूम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये बताइए सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स पकड़ा गया, तो ये सोशल मीडिया पे आने के बाद भी काफ़ी अरसा तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? थैंक यू वेरी मच साबिर साहब। हमें ये वीडियो परसों मिली, परसों दोपहर को हमें ये वीडियो मिली। वो वीडियो आपने देखी है, वो जिस तरह की हॉरिफिक किस्म की एक सीन्स हैं वो आदमी देख नहीं सकता। आपने अपने इंट्रो में भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया, ये चीज़ इतनी सेंसिटिव है कि इसलिए उस पर अमूमन बात भी नहीं होती। तो वीडियो हमें मिली तो हमारे लिए डायलेमा ये था कि हमें नहीं था पता कि ये कौन है, वो बच्ची कौन है और वो लड़का कौन है। वी हैड नो क्लू, नो आइडिया। हमेशा रिपोर्ट होती है कंप्लेनेंट की तरफ से, तो हम पहले तो इस इंतजार में थे कि हम किस से रब्ता करें कि वो कौन है। जब कोई पता नहीं चल रहा था तो हमने कहा कि फिर हम अपनी तरफ से अपनी मुदियत में पर्चा देते हैं, क्योंकि एक ऑफेंस हुआ है, वो देखा जा रहा है, तो उसकी मुदियत में हमने खुद इसलिए पर्चा किया। पर्चा करने के बाद फिर हमें वो लड़का जो विक्टिम है और वो जो बच्ची, उनको हमने ट्रेस किया और फिर उनसे बात की। और जैसा कि आपको पता है कि फिर उसमें चूँकि बहुत ही सेंसिटिव नेचर का केस था, तो उसमें फिर हमने स्पेशल टीम्स बनाई और इस्लामाबाद की पुलिस ने बड़ी मेहनत की। उस दिन शाम से रात तक रेड्स किए। जब वीडियो वायरल हुई तो जो एक्यूज़ थे उनको भी पता चल गया, वो कभी एक जगह भाग, कभी दूसरी जगह भाग। खैर उस रात को सबसे पहले मेन एक्यूज़ अरेस्ट हुआ, फिर कल सुबह 2 एक्यूज़ और चौथा बंदा कल हमने शाम को अरेस्ट किया। अब वो इस वक्त ऑफिशियली फॉर्मली अरेस्टेड हैं, कोर्ट से हमने उनका रिमांड लिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस केस को हम टेस्ट केस बनाएं और इसको किसी लॉजिकल एंड तक ले जाएं। पिछले दिनों पिंडी में एक वाक़या हुआ और वो पर्स छीनने का, वो विद इन मेरा ख्याल है वीक वो ट्रायल मुकम्मल होकर मुलजिम जेल जा चुका है और उसको सज़ा अदालत सुना चुकी है। इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? देखें, बात यह है कि वीडियो जो आई है तो वो वीडियो इटसेल्फ एक एविडेंस है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसको फॉरेंसिकली टेस्ट करवाएं ताकि कोई ये ना कह सके कि इसमें टैम्परिंग हुई है या कोई ऐसी चीज़ हुई। वंस दैट इज एस्टैब्लिश तो फिर इंशाल्लाह इसमें वो उन्होंने खुद वीडियो बनाई है और वो खुद सारे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो जो लड़का और जो बच्ची हैं वो साथ खड़े रहें। और मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो फर्मली साथ खड़े हैं और वो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का सपोर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये लास्ट पार्ट नहीं समझ लगा क्या? वो कह रहे हैं कि IG साहब बता रहे हैं जज साहब कि जो मुतासरा फरीक है, लड़का और लड़की, दोनों अब तक की इतला के मुताबिक वो केस फाइट करने के लिए तैयार हैं और कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। और उसकी वजह उसके बाद फिर गालिबन आप यही बता रहे हैं कि
سزا ہو سکے گی اگر وہ آگے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک اسپیشل ٹیم ہم نے بنائی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہت ہی نیچے لیول پہ کوئی چیزیں لکھی جائیں یا کچھ ہو، کل پروسیکیوشن کو امبیرسمنٹ ہو، ہمیں امبیرسمنٹ ہو. تو ایک ایس ایس پی، ایک ایس پی لیول کے آفیسرز ہیں وہ جو سارا پروسیس دیکھ رہے ہیں. میں نے ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی لفظ، ایک ایک لفظ جو لکھا جائے گا وہ یہ ساری ٹیم دیکھے گی اور انشور کرے گی کہ کوئی اس میں لوپ ہول نہ رہے، کوئی اس میں لیکونہ نہ رہے، تاکہ اللہ کرے کہ ہم اس کیس کو کنوکشن کی طرف لے جائیں. اس میں ضمانت کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ کیس آئے گا، بڑے بڑے وکلا میدان میں آئیں گے اور عموماً سرکاری جو سائٹ پہ وکیل ذرا تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، تو ضمانت نہ ہو اس کی کیا ضمانت ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک مضبوط کیس لے کے جائیں تاکہ کورٹ کے پاس بھی ایویڈنس ہو. اس میں 3-4 سیکشن آف لا لگے ہوئے ہیں. ایک جو سیکشن آف لا جو 354A ہے، جو کہ بیسیکلی ہوتا ہے اسٹرپنگ وومن آف کلوتھس کے کپڑے اتارنا، وہ بہت سیریس ہے. اس کی پنشمنٹ ہے پنشیبل ود ڈیتھ اور لائف امپریزنمنٹ، یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے 506(2) ہے، اس میں بھی ہے. تو 3-4 سیکشنز لگے ہوئے ہیں اور امپورٹنٹ سیکشنز لگے ہوئے ہیں اور ہینیس سیکشنز لگے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف اچھا کیس بنائیں بلکہ پروسیکیوشن کی ہیلپ کے ساتھ ہم کورٹ کو کنونس کریں کہ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس میں بیل دی جائے. یہ 780A میں بھی اس میں آتا ہے؟ نہیں 780 اس میں نہیں آتا. اس میں نہیں آتا. لیکن بیلیبل ہے یہ؟ نہیں، نان بیلیبل. اور ایک یہ ملزمان جو ہیں، یہ ان کی پرانی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے. ہاں وہ ذرا سن لیں. جی ذرا سنائیے گا. جی اللہ جس کو عزت دینا چاہے دیتا ہے. فاروق بھائی کی بھی ضمانت ہوگی، احسن بھائی کی بھی، اور یہ آپ کا بھائی عثمان بھائی کی بھی ہوگی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. اللہ آپ سب بھائیوں کو خوش رکھے جو ہمارے لیے دعا گو تھے اور اسی طرح ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. فیک فیبریکیٹڈ، یہ مے بھی کہ پچھلے کسی کیس کی ہو. یہ جب ویڈیو چلی تھی تو اگین مجھے بہت سے ٹیکسٹ آئے، میسیج آیا، کالز آئیں، اور میں یقین کریں میں حیران بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں میں اتنا کنسرن ہے، لوگوں میں اتنا اینگر ہے اس چیز کے اوپر. یہ اچھی بات ہے. ہمیں ایز اے سوسائٹی سب مل کے ریئیکٹ کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے سب کو کلیئر کیا کہ نہیں، وہ اس وقت بھی کسٹڈی میں ہیں اور یہ کوئی پرانی ویڈیو کوئی ان کے دوست یار چلا رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت تک 3 تھے، پھر بعد میں ایک اور پکڑا گیا، تو 4 بندے اس وقت بھی ایز آف ناؤ جب میں آپ سے بات کروں پولیس کسٹڈی میں ہیں، انڈر انٹروگیشن. چوئی صاحب جی آئیں میدان میں. اگر قاضی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جس بل تفصیل اور جس طرح کا ملزموں تک آپ پہنچے ہیں اور یہی ایفیشنسی آپ سے توقع ہے، اینڈ یو آر اے کمپیٹنٹ آفیسر اینڈ لیڈنگ اے فورس وچ از willing to give up their lives to save and protect lives of Pakistani citizens. انشاءاللہ. Having said this, آج کل یہ پرابلم ہو گیا قاضی صاحب اسلام آباد میں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں کافی تواتر سے آتا ہوں، تو نہ کسی ناکے پر نہ ادروائز کسی جگہ پولیس والوں نے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہراسمنٹ کر رہے ہوں لوگوں کی، بلکہ کہیں اگر مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرتے نظر آتے ہیں. یہ تو میں ویسے ذاتی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن عام تاثر یہ ہے، ایک تو اسلام آباد بے ہنگم پھیلتا جا رہا ہے، آبادی کا کوئی پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے، اور وہاں جرائم بھی اسی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. نہ لوگوں کا تحفظ ہے، نہ پولیس گردی میں کمی ہے، اور جرائم اس تواتر سے بڑھ رہے. اب اگر آپ نے یہ کہنا جی کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور فورس ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ جیسے ایکٹیو اور کمپیٹنٹ لوگوں سے ہمیں توقع ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف اسلام آباد مسٹ فیل سیف اینڈ پروٹیکٹڈ. تو وہ ہو نہیں رہا. تھینک یو ویری مچ صاحب. سب سے پہلے اور صحافیوں پر زیادہ حملے بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں. نہیں چوئی صاحب، بڑی مہربانی. میں تو پہلے چوئی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو اسلام آباد پولیس کے لیے کمپلیمنٹس کیے. میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے سب کے کمپلیمنٹس اور قوم کا جذبہ ہی ہمیں طاقت دیتا ہے. جرائم کی جہاں تک بات ہے، میں اسلام آباد پولیس کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اسلام آباد پولیس کی اس چیز کو ریکگنائز ضرور کریں. وہ ہے صابر صاحب، چوئی صاحب، وہ ہے فری رجسٹریشن. یہ جنوری میں ہم نے ساری ٹیم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نو برکنگ. نو برکنگ سر، نو برکنگ.
یہ مشکل فیصلہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ مشکل، اس سے پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ اس سے کرائم تو ہو رہا ہے، رجسٹریشن بڑھ جائے گی، جب رجسٹریشن بڑھ جائے گی فگرز بڑھ جائیں گے. لیکن میں نے گورنمنٹ کو بھی بتایا تھا، میں نے کہا کہ یہ ہوگا، اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں نے دیکھیں بات یہ ہے، جس بندے کا جرم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کا پرچہ ہو، ہماری ڈیوٹی ہے کہ وہ پرچہ کریں. جب پرچہ نہیں ہوتا تو برکنگ ہوتی ہے، تو کرائم پھر اس سے زیادہ بڑھتا ہے. کرمنلز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پرچہ نہیں ہو رہا تو وہ شیر ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے وہ ڈکیت بنتا ہے. تو ہم نے وہ کیا، کرائم بہت اوپر گیا، بٹ گریجولی اللہ کی مہربانی سے پچھلے 6 مہینوں میں دیر از اے گریجول ڈکریز. ٹھیک، وہ اپنے اس پہ آ رہا ہے. اس میں لوگ پکڑے بھی گئے، اس میں لوگ چلان بھی ہوئے، اس میں لوگ ابھی جیل پہ ہیں. ایک یہاں پہ پروسیس ایک اور تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف ہم نہیں لڑ سکتے، سب نے مل کے لڑنا ہے. وہ کیسے؟ یہاں پہ سسٹم نہیں تھا کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو، کیس ویک ہوتا تھا. آج کل یہ ہماری ساری ٹیم بندہ پکڑتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرتے ہیں، جیل پہنچا کے آتے ہیں. یہ رہیں گے انشاءاللہ کچھ دن. تو مجھے امید ہے، چوئی صاحب تو بہت ماشاءاللہ منجے ہوئے صحافی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پولیس پاپولیشن ریشو اور اس کا بھی فرق پڑتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. لیکن یہ آئی صاحب، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی موضوع کی طرف آتے ہیں واپس، کہ یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، یہ جو گینگسٹرز موجود ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور جو رپورٹ نہیں کرتے کیس، لوگ ڈر کے دوڑ جاتے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا تو واپس آ گیا. تو پہلے تو اس کا بتائیں کہ اس کا کیا علاج کیا ہے، کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ، اور ان کے اب تک کی انویسٹیگیشن ہے، کیا یہ کوئی گینگسٹرز کے طور پہ کام کر رہے تھے، ایک عادی مجرمان کے طور پہ، ان کا کیا پلان تھا، پلان کیا تھی، کاروبار ہے، کیا ہے، دھندا کیا ہے ان کا؟ 2 باتیں ہیں. پہلے تو میں شارٹ ٹرم اس پہ بات کروں گا، اس انسیڈنٹ پہ بات کروں گا، اور پھر جو آپ نے بڑا کوشچن اٹھایا تھا جینڈر بیسڈ وائلنس کا اور کرائم کا، پھر میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں ان کا یہ تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوتا، 25,000 کے رینٹ پہ. صحیح. یہ رہتا کہیں اور تھا ملزم، یہ یہاں پہ آئے اور یہ اوپر سے آیا، اور پھر یہ سارا تماشا اور یہ سارا سین ہوا. ہم نے پنڈی پولیس کو بھی ریکویسٹ کی ہے، اپنے ریکارڈ پہ بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، جوائننگ ڈسٹرکٹ کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو چیز اس کے خلاف ملے وہ ہم ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں. کچھ چیزیں یہ خود کر لیتے ہیں، اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بیٹھی ہوئی آئی ٹی کی، وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہے. مقصد یہ ہے، جو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فون کیا تھا، انہوں نے کہا سختی سے کہا کہ جتنے رو ریسورسز چاہیے لگائیں، بٹ میک شیور دیٹ دے آر دس کیس از ٹیکن ٹو لاجیکل اینڈ. تو وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو آپ نے آج بات ہوئی آپ کی؟ جی میری رات کو بات ہوئی. جو بڑا کوشچن آپ نے کیا کہ جنسی ہراسگی اور یہ ساری چیزیں، ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسز اس چیز کے وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز بڑھ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. ہم نے ایک یونٹ جینڈر پروٹیکشن یونٹ یہاں پہ قائم کیا، ساری خواتین ہیں اور ان کی سربراہ بھی ایک ASP ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جینڈر پروٹیکشن یونٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رپورٹ کریں اور پھر وہ سارا کیس اٹھ کے تو تھانے میں چلا جاتا ہے. تھانے والا اس پہ ٹرین نہیں ہوتا، اس کو یہ سینسٹیوٹیز نہیں پتہ ہوتی، تو پرابلمز آتے ہیں. یہ جو جینڈر پروٹیکشن یونٹ ہے، رپورٹ بھی اس میں ہوگی، پرچہ بھی اس میں ہوگا. ہمارے پاس لیگل ایڈ کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، ساری سائیکالوجسٹ موجود ہیں. یہ پورا ایک نیٹ. میں آپ کو بتاؤں ایک مہینے میں صابر صاحب 131 کمپلینٹس آئی. یہ جو یونٹ ہے ایک مہینے میں کتنے کیس آئے؟ 131 کمپلینٹس آئیں. 131 کمپلینٹس خواتین نے کی. اس میں سے کوئی 10-12 ایسی تھی جو فار دا سیک آف انفارمیشن تھی کہ یہ آپ کیسے کام کرتے ہیں. باقی میں چھوٹے بڑے اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ ہمارے اس یونٹ نے اس میں سے 8 پرچے کیے، کوئی 46 ریزالو بھی کر دیں. چھوٹا موٹا ڈومیسٹک وائلنس جو پھر فیملی بیٹھ کے حل کر لیتی ہے. پہلے شاید نہ کرتی ہو، لیکن جب آپ یہ یونٹ کوگنیزنس لیتا ہے تو اب وہ کر بھی لیتی ہے. FIRs بھی ہوئی. ایک ہسبینڈ نے بیوی کے بال کاٹے، ابھی ریسنٹلی 4 دن پہلے کی بات ہے. وہ یہی جینڈر پروٹیکشن کے یونٹ کیا، میل پولیس والوں کے ساتھ جا کے اس کو اریسٹ کیا اور سارا کچھ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اکیلے نہیں کر سکیں گے، سوسائٹی کو ایز اے ہول اٹھنا ہوگا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بنا دیا، اب اگلا جو ہے ایک تو سیکورٹی چاہیے بچیوں کو، بچوں کو، خواتین کو، نمبر 1. دوسری ہوتی ہے سیکریسی. یہ 2 چیزیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کے واقعات اس لیے بھی رپورٹ نہیں ہوتے کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. ایکسپوز ہونے کے بعد پھر جو ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 سیکورٹی اور دوسرا سیکریسی. یہ آپ بتائیں اس کا کیا طریقہ کار؟ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی.
ہماری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پراپر ایک جو وٹنس پروٹیکشن کا سسٹم ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ بہت سینسٹیو کیسز ہے. اگر وہ وٹنس پروٹیکشن کا سسٹم ہو کہ آپ وٹنس کو یہاں سے ری لوکیٹ کر دیں کہیں اور اس کی ایویڈنس بھی کسی اور طریقے سے کریں تاکہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, وہ سسٹم تو ابھی بن رہا ہے, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو کیسز سارے ایسے آئیں گے ہم انشور کریں گے کہ سیکریسی بھی ہو اور سیکیورٹی بھی ہو, اس لیے کہ کانفیڈنس تبھی بڑھے گا لوگوں کو. لوگ پولیس کے پاس تبھی آئیں گے, لوگ اس جینڈر یونٹ کے پاس تبھی جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ کام بھی ہو رہا ہے اور سیکریسی بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے. وہ انشاءاللہ ہم انشور کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ 10 کیسز میں ہم 10 کیسز میں انشور کر لیں تو کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا, وہ چیزیں بہتر ہوں گی. قاضی صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی یہی جو خاص طور پہ سیکشل ہراسمنٹ, اس میں آپ کے گیسٹ ہاؤسز انوالو ہوتے ہیں, اس میں آپ کے یہ جتنے بھی اپارٹمنٹس والے ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں کہ ایک اپارٹمنٹ لیا گیسٹ ہاؤس میں کوئی. تو صابر صاحب یہاں ریمپنٹ ہے اس وقت, بہت پھیل رہا ہے یہ جنسی ہراسگی کا کیسز. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ان کے ادارے یہ رپورٹ دے رہے ہیں. چوہدری صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے بنفس نفیس یہ بتایا تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے معاملات ہیں یہ بہت پھیل گئے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں زیادہ یا ملک میں؟ پورے ملک بھر کی بات کر رہے ہیں. جیسے قصور میں ہوا تھا, جیسے یہ آپ کا سیالکوٹ والا واقعہ ہوا تھا خاتون کے ساتھ, اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی. تو ایک اور چیز بھی تھوڑا سا, یہ گینگس کام کر رہے ہیں, یہ ایک بات ذہن میں رکھیں سر کہ ایس ایچ او سے کوئی بات چھپی تو نہیں رہتی, تو یہ ایس ایچ او لیول تک کیوں نہیں مانیٹرنگ اتنی سخت ہوتی؟ اور پہلے ایک ہوتا تھا سسٹم, ایک نیٹ ورک ہوتا تھا ہیومن انٹیلیجنس کا پرائیویٹلی, تو اس طرح کی چیزیں گیسٹ ہاؤسز کو آپ ذرا ٹائٹ کریں, یہ جو پلازاز ہیں ان کو ٹائٹ کریں. صابر صاحب, ایک بڑا آپ نے بالکل صحیح بات کی, جو گیسٹ ہاؤسز ہیں اور جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں, ہم نے یہاں پہ ایک ریگولیشن ہے کہ جو بندہ دوسرے کو گھر دے گا وہ پولیس تھانے میں اپنا فارم فل کر کے دے گا. وہ تو ہو رہا ہے کافی حد تک. جو پرائیویٹ ہاسٹلز اور گیسٹ وہاں پہ نہیں ہو رہا. ہم اب اس پہ سختی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ایک قانون بھیج دیا ہے وفاقی کابینہ کو, اور وفاقی کابینہ نے انیشیل انڈورسمنٹ کر کے لا ڈپارٹمنٹ کو, لا ڈویژن کو بھیج دیا ہے. اس میں ایگزیکٹلی کہ لوگ باؤنڈ ہوں گے کہ وہ تھانے کو اپنی اس فارمیٹ پہ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. یہ تو جنسی ہراسگی ہے, اس میں کوئی کرمنل بھی آ سکتا ہے, اس میں کوئی ملیٹنٹ بھی آ سکتا ہے. 1 2 دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گینگسٹر آپ نے بات کی ایس ایچ اوز کو, ایز آف ناؤ ہم نے رات سے یہ کام شروع کیا ہوا. یہ کچھ گینگسٹرز جو محلوں میں اور علاقوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, شاید وہ بہت بڑے کرمنل نہیں ہوں گے لیکن لوکل لیول پہ وہ پرابلم کر رہے ہوتے ہیں. ویپنز ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کو مار اس کو مار. ہمارا آپریشن چل رہا ہے, میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی بتا رہا ہوں, ہمارا آپریشن چل رہا ہے, وہ بڑا سکسیزفل چل رہا ہے. شاید ہم اس رات کو بھی اس کو چلائیں, جس میں ہم نے کافی سارے گینگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کو اٹھانا شروع کیا ہوا ہے, اور رات تک انشاءاللہ یہ ہمارا آپریشن. وی آر کمیٹیڈ کہ ہم نے اسلام آباد کے لوگوں کو اچھی سروس دینی ہے, اچھا ماحول دینا ہے. ڈٹ کے اس میں انشاءاللہ کام کریں گے. اس گینگ کے بارے میں کچھ اور ویڈیوز بھی ان سے ملی ہیں؟ ان سے ابھی نہیں ملی, سوشل میڈیا پہ ملی ہیں. سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی ہیں, اور جدھر ایک ہوتا ہے کہ شور شرابہ کر رہے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ شو آف کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ جی آئیں چوہدری صاحب. قاضی صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں سارا ٹھیک ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ باوجود فار واٹ ایور ریزنز ملک میں جنسی بے راہ روی کا دور دورہ ہے, اور اسی کا شاخسانہ ہے یہ جو جرائم ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے پہلے بھی ریٹریٹ کیا, چوہدری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی, کہ اوور آل میں تو یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا ماڈل بنا ہے اسلام آباد میں جنڈر پروٹیکشن یونٹ کا, اس کو ہم ماڈل بنائیں. اس میں 131 کیس آئے ہیں, اس میں ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے جو ان کو فارمیٹ دیے ہیں, ان کا کہا ہے کہ اگر خاتون کمپلینٹ کری ہے تو ایج کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, پرپیٹریٹر کون ہے, تاکہ ہمیں ٹرینڈز وہ پھر ہم باقی منسٹریز کو دیں جنہوں نے سوشل وہاں پہ کام کرنا ہے, جنہوں نے اس چیز کو حالات کو بہتر کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے. یہ جو جینڈر پروٹیکشن آپ نے بنایا یونٹ, یہ پولیس وہ جو تھانوں کی حدود سے آزاد ہے؟ یہ تھانوں کی حدود سے آزاد ہے. ایک کا 8090 ٹول فری نمبر ہے, کوئی کہیں سے بھی کال کر سکتا ہے.
اور یہ رسپونڈ کرتے ہیں, ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں. 80-90 نمبر ہے جی, 80-90 نمبر ہے, بالکل 80-90 نمبر ہے, یہ رسپونڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 131 کمپلینٹس آئی نا صابر صاحب, یہ اس یونٹ کی کامیابی کی دلیل ہے, کیونکہ شاید یہ 131 کمپلینٹس تھانوں میں نہ جاتی, لیکن چونکہ یہاں پہ ویمن بیٹھی ہوئی ہیں, کلوزلی مانیٹر ہو رہا ہے, تو وہ کمپلینٹس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس کلچر کو یہ جو تاثرہ کے جی جیسا 60-70% جعلی ہوتے ہیں اپنے مخالفوں کو پھنسانے کے لیے. بالکل اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز ایک ریسنٹلی یہاں پہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بچی کو مار دیا اپنی ایکس وائف کے اور اس کے ہسبینڈ کو پھنسانے کے لیے. اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ, لیکن میرا خیال ہے وہ کیس ٹو کیس دیکھ کے تو پھر وہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے. ایک تو جی میں بتا دوں اپنے ناظرین کو, 8090 یہ نمبر ہے جی, 8090 آسان سا نمبر ہے. یہ ہے جینڈر پروٹیکشن یونٹ کا, صرف خواتین کے لیے. اگر خواتین بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, کسی قسم کی پریشانی ہے, تو وہ 8090 کیپٹل پولیس کا نمبر ہے. وہاں پہ آپ نام بھی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں سیگا راز میں رکھا جائے گا, سیکریسی بھی ہوگی, سیکیورٹی بھی ہوگی, اور تمام تر اس یونٹ کا جو کام ہے وہ خواتین ڈیل کرتی ہیں. ایپلیکیشن کال ریسیو کرنے سے لے کے پروسیکیوشن تک. ایک یہ بات ہے. اب آئی جی صاحب ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایف آئی او کو آپ کہیں گے یہ جتنی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں ان کو ریموو کروائیں. بالکل اس پہ ہمارا ابھی کام چل رہا ہے. میرے خیال ہے ایف آئی اے والوں نے خود بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں, وہ سائبر پیٹرولنگ اور اسی ساری چیزیں کر رہی ہیں. لیکن اس میں سے جتنی نکلتی ہیں وہ باقاعدہ سے ہم علیحدہ سے اس کے فولڈر بنا رہے ہیں, وہ ہم آفیشیلی بھی ان کو بھیجیں گے. ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں ایف آئی اے کے جو پیکا جو قانون ہے ان کے تحت ان کی کتنی اسسٹنس, ہمارے لا والے اس پہ بات کر رہے ہیں, ان کی ہم نے کدھر اسسٹنس لیگلی لینی ہے تاکہ ایک مضبوط کیس میں. میں مختصراً پوچھوں کہ یہ جو کیس پکڑا گیا ان کا ٹرائل کتنے دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے پھر وہ جب بات ٹرائل کی طرف جائے گی تو پھر وہ ٹرائل کورٹ پہ ہوتا ہے, پھر اس میں وکلا بھی آتے ہیں, اس میں شہادت بھی آتی ہے, اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. میرا یہ ہماری ٹیم کا, ہم سب کا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم کیس مضبوط بنائیں تاکہ وہ سسٹین کرے جوڈیشل سیکیورٹی کو, تاکہ ہمارے پروسیکیوٹرز اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. جو پنڈی میں کیس 7 دن کے اندر لڑکا جیل میں جا چکا ہے, وہ یہاں پہ نہیں اپلائی ہو سکتا؟ ہم اس کو بھی دیکھیں گے, ہر کیس کے اپنے وہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اب وہ وہاں پہ اس پنڈی میں وہ 780 لگا ہوا تھا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, نارمل کورٹ کے اپنے ہوتے ہیں. لیکن ہم جوڈیشری کے پاس مضبوط کیس لے کے جائیں اور اچھے طریقے سے پروسیکیوٹ کریں اس کو, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. چوہدری صاحب. آئی جی صاحب ایک تو مجھے یہ شبہ ہے کہ آپ کی پیٹرولنگ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کمزور ہے, اور نمبر 2 جو سارے ملک کے لیے اپلیکیبل ہے کہ قانون کا, آئین کا اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اس کا کوئی خوف نہیں ہے. پہلی تو بات تو ہے کہ اللہ کا ہی خوف نہیں ہے, ورنہ اس طرح کی حرکتیں کون کرے گا. تو دوسرے بات جب لا انفورسمنٹ کا خوف نہیں ہے کہ وہ جو یہ رنگ رلیاں اور یہ جو بدفعلیاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لیس آف پولیسنگ, وہاں ہر وقت سڑکوں پر آپ کے لوگوں کا گشت جو ہے, ان کو لوگوں کو خوف ہونا چاہیے کہ 2-4-5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا, ادھر سے کوئی نہ کوئی جیپ, کوئی نہ کوئی ٹرک, کوئی نہ کوئی فٹ کانسٹیبل از اراؤنڈ, پولیس از اراؤنڈ. اب آپ کا تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کو مار مار کے جا رہے ہیں لوگ. دس نیڈ ٹو بی اسٹیٹ اینڈ کوئی سسٹم میں دیر سم فلا یا کوئی خلا موجود ہے. چوہدری صاحب آپ نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. آپ نے کیمروں کی بات کی, ہمارے اسلام آباد میں اس وقت 1900 کیمرے کام کر رہے ہیں, ہمیں مزید چاہیے. وہ ہم نے کیس بھیجا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو بھی کر لیا ہے, گریجولی انشاءاللہ وہ بھی انکریز ہوں گے. ہم نے ریسنٹلی ایک ایگل اسکواڈ کیا ہے, بڑا اچھا فیڈ بیک اس کا آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے خود آ کے انوگریٹ کیا تھا. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں شیخ رشید صاحب, ان کا برین چائلڈ تھا کہ یہ ہونا چاہیے, تو وہ ہوا اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک ہے. تو سلولی انشاءاللہ ویزیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. آپ نے اپنے وزیر داخلہ کا ذکر کیا, ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیتے تھے, سنائیے گا جی ذرا. منشیات کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں منشیات کا بڑا زور ہے. میں ایک ایسی بات کرنا جا رہا ہوں آج
जिस पे कोई शख्स ये मेरी बात मानने के लिए तैयार, ऊपर की मीटिंग में भी तैयार नहीं था। पाकिस्तान से मंशियात बाहर नहीं जा रही इतनी जितनी बाहर से अब पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। ये आइस हो गई और कोकेन हो गई और दूसरी हेरोइन हो गई और नए नए कैप्सूल हो गए, ये बाहर से आ रही है, पाकिस्तान में नहीं बन रही। ये वजीर दाखिला कह रहे हैं जी कि बाहर से और वजीर दाखिला की बेबसी भी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे सब कुछ मंशियात फरोश हो रही है और इस्लामाबाद में भी हो रही है, कुछ केसेस भी पकड़े गए हैं। नहीं तो मैं अगेन आपको कहूँगा जी साहब नहीं कि SHOs वो किधर है? हाँ नहीं, केसेस कुछ नहीं पकड़े गए, केसेस काफ़ी सारे पकड़े गए। हमने अभी रिसेंटली एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो ये पहली दफ़ा हुआ है, मेरा ख्याल है शायद आपने उसको देखा कि नहीं देखा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जिसमें कैमरास के साथ, पहले ये होता था लोग कहते थे हम पे डाल दी गई, कैमरास के साथ वीडियो बना के अरेस्ट किए गए लोग और फिर उनके मोबाइल नंबरों से पीछे ट्रैक किया गया है कि वो कहाँ से लाए और किसको सप्लाई करते हैं। थोड़ी सी कमी उसमें आई है, बहुत काम करना है। देखें साबिर साहब, ड्रग्स को ख़त्म करना भी अगेन सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, डिमांड और सप्लाई है, इसको बहुत ज़रूरी है ये आदमी समझे। हम सप्लाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत डिमांड है। पेरेंट्स ने काम करना होगा कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाते हैं क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी, उलेमा, एजुकेशन, टीचर, सब ने मिलकर करना होगा ताकि वो डिमांड कम हो। तो ये एंटी नारकोटिक्स वाले क्या कर रहे हैं? एंटी नारकोटिक्स वाले भी ज़ाहिर है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम सारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना वो सप्लाई चेन को ख़त्म करने की कोशिश मर्जी के बगैर मंशियात आ सकती है मार्केट में। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा साबिर साहब, इसमें आप मतलब बेहतर समझते हैं, इस पर आप कमेंट करें। मेरा पॉइंट ये है कि हम सारे एक तरफ लगे हुए हैं कि सप्लाई चेन को रोकें, कम करें, जिस हद तक कर सकें। डिमांड को कम करना हमने सब ने मिल के। ये मार्गला की पहाड़ियों से आती हैं या फिर एयरपोर्ट से आते हैं? नहीं, बहुत दफ़ा तो बाय रोड हमने अभी पकड़े हैं, हमने अभी काफ़ी सारे पकड़े हैं, 40-40 किलो, 42-42 किलो के कंसाइनमेंट्स पकड़े हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आ रही होती हैं। जो लीथल है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये नया नशा है जो आइस है, जो सिंथेटिक ड्रग्स है। चर्च भी थी, लेकिन आइस ये ऐसी है कि ये एक तो एलीट की बच्चियों में और स्कूलों कॉलेजों में ये इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। हमने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा जिहाद है जो रोज़ाना की बेस पे हम सबको करना हो। अच्छा जी, आखिरी सवाल, उसके बाद हमने जाना ब्रेक पे। ये रात भी दो सहाफ़ी बेचारे उस्मान खान और इरफान मलिक, उस पर आपने पिटाई कर दी? नहीं, बिल्कुल उस पर हमने एक इंक्वायरी भी की है, हमने अपना एक बंदा सस्पेंड भी किया है, हमने SHO को भी चार्ज शीट किया हुआ है। जिधर ज्यादती होगी, हमसे ज्यादती होगी, बिल्कुल हम उसका मदावा भी करेंगे। और हमारे SSP ऑपरेशन ने उनके साथ आज एक तफसीली बहस मीटिंग भी की है जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। साफियों को इंशाल्लाह जिस हद तक हमारी तरफ से कोई भी हो बेचारे, कोई भी हो, वैसे क्यों सही कहते हैं। नहीं, आपने चूंकि साफियों की बात की थी तो मैं इसलिए साफियों की बात कर रहा था। तो हमसे पूछना चाह रहे हैं आखिरी सवाल चौधरी साहब। काजी साहब, इससे पहले कि हम साहब आप जो काम कर रहे हैं ना, पुलिस काफ़ी अच्छी काम कर रही है, लेकिन अगर उसमें 4 चीज़ें शामिल कर लें, अपना इंटरेक्शन विद द मीडिया, अपना इंटरेक्शन विद द पब्लिक, अपना महलों में, गलियों में, ब्लॉक्स में अगर अपनी वहाँ कचहरियाँ लगाएं, लोगों से रब्ता और रब्त ज़ब्त बढ़ाएं ताकि आपको भी पता चले और ये इनकी तरक्कियाँ और पोस्टिंग वगैरह उसे लिंक करें कि आम आदमी क्या राय रखता है आपके बारे में। बहुत ज़बरदस्त बात की है चौधरी साहब ने, राब्ता की बात की। हमने राब्ता के नाम से एक कैंपेन शुरू की, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कोविड आ गया, जिसमें हमने SPs को एग्जैक्ट बना के दिया हुआ है महीने में कितनी दफ़ा आपने ट्रेडर्स से मिलना है, कितनी खुली कचहरियाँ कितनी हैं, कितनी जगह पे जाके आपने ख़वातीन की करनी है, मीडिया से करना है, सिविल सोसाइटी से करना है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, आप अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बढ़ाएं सर। आखिरी सवाल नहीं बल्कि बात है कि वफाकी दारुल हुकूमत में नाइट क्लब की लाइफ भी एक चल रही है प्राइवेटली, उसको भी मॉनिटर करें क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने वाली बातें हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि आपके अफसरों को पता ना हो मुकामी तौर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको भी ज़रा कंट्रोल करें। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएं इससे पहले कि हम खुद पकड़े जाएं। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे ज़रा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में भी ये ऐसा नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है जो हम नरेंद्र मोदी का नैरेटिव तो कह देते हैं, कह सकते हैं कि उस बयानिए को, उसके किसी एजेंडे को तकमील के लिए आप काम कर रहे हैं,
اور اپنی ہی قیادت کو، اپنے ہی عوام کو متنفر کر رہے ہیں. اور یہ پہلے 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب نے انجوائے کیا، پرائم منسٹر رہے، ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. اور کچھ دن پہلے تک ان کا لب و لہجہ بالکل مختلف تھا، لیکن اب جب ان کے ساتھ مریم صفدر صاحبہ ہوتی ہیں تو ان کا بالکل مزاج تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور پیرائے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی ذرا گفتگو سنیے کہ کیا آپ کو لگے گا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں گفتگو ہو رہی ہے یا پھر آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے خان صاحب آپ جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. میں بالکل آپ کے ساتھ جو مرضی کر رہے ہیں آپ الٹے بھی لٹک کر آ جائیں، آپ اپنے اس ناپاک ایجنڈے پر کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہم ریزسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد کشمیر مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا لیڈر محمد نواز شریف. صاحب یہ جب نریندر مودی آیا تھا اور سجن جندال آیا تھا اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب فل فلیج پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت ان کو کیوں نہیں کو خیال آیا؟ او بھائی یہ تو اس طرح کے بیانات دینے کے عادی ہیں، معاف کرنا کیا ان کو کہیں. انہوں نے تو یہ تک کہا اگر عمران خان آ گیا، اگر یعنی یہ پہلے دن سے ان کو پارٹی بننے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی انہوں نے ذاتی حملے شروع کر دیے وزیر اعظم عمران خان پر. ابھی ان کی حکومت بنی نہیں تھی، الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اگر وہ آ گئے تو ہم اپنا سوچیں گے. میں کشمیری کے طور پر سوچوں گا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. لو جی اب وہ جو اول فول باتیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی جواز کبھی محترمہ مریم نواز صاحبہ یعنی جو لوگ ان کے وہاں حلف برداری پر جاتے ہیں کشمیری حریت پسند قیادت سے امبیسی کی پوری کوششوں کے اور وزیر اعظم کی منتوں کے باوجود ان سے ملاقات نہیں کرتے. اور جندل اور مندل جو ہے یہ اتنے کیا کہنا چاہیے طوطا چشم ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیری منا رہے ہیں برسی برہان الدین وانی کی. نوجوان کشمیری جن کو شہید کیا گیا، پڑھے لکھے نوجوان تھے اور بھارتی فورسز نے کیا، اس کی برسی منا رہی ہے اس شہید نوجوان کی، اور پوری تحریک چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. لیکن نہ تو راجہ فاروق حیدر کو یہ یاد ہے اور نہ ہی محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو یاد ہے کہ 2 لفظ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے لیے بھی بول دیں، بلکہ یہ یہاں پہ ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں جبکہ اس وقت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں کے پیش شہیدوں کو پاکستان کے قومی پرچم میں دفنایا جا رہا ہے. جو پیٹ کا دفن کرتے ہیں جی، جو لاشیں ان کو ملتی ہیں، جو لاشیں بہت ساری تو مل ہی نہیں رہیں، جستے خاکی وہ بھارتی فورسز ہی گم کر دیتے ہیں، جو مل رہے ہیں وہ قومی پرچم میں ان کو دفنایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ یہ سچویشن ہے. یہاں پہ ایک چھوٹے فائدے کے لیے راجہ فاروق حیدر صاحب اتنا زہر اگل رہے ہیں فوجی قیادت کے بارے میں بھی. البتہ ایک اور چیز ہے کہ جب یہ ملتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے یا ہماری عسکری قیادت سے، اس وقت یہ ان کی شان میں کلابے ملا رہے ہوتے ہیں. مریم صفدر صاحبہ نے آج کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. یہاں تمہارے مقابلے میں راجہ فاروق حیدر جیسا انسان ہے. اگر تم نے راجہ فاروق حیدر کا جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو یاد رکھو راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر مسلم لیگ نون اور آپ کے ساتھ مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی. انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو میں پوری ریزسٹ کروں گا، یوم دستور پہ کیمپ لگا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ اگر بیٹھیں گے شاعرہ دستور پہ تو مریم نواز آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ 3 مہینے پہلے جی ان کو پتہ چل گیا، اور ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز ان کے ساتھ تقریر کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ایک ساتھ جلسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور 3 مہینے پہلے کیا کہا تھا، ذرا سنائیے جی.
کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانی کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاحب بتا دوں. بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. ان کی چوائس اب ایک ہی ہے کہ اقتدار ہے تو ہم پاکستان کے ہیں، اقتدار نہیں ہے تو پھر ہم مودی کے ہیں. نہیں، اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ 10-15 دن مہینہ ڈیڑھ پہلے صورتحال وہاں مختلف تھی. اب جو وہاں سے زیادہ تر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور ان کے حمایتی اور ان کے ساتھی ان کے جلسے جلوسوں میں عوام جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور ان کی حمایت بہت زیادہ واضح سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت نمبر 1 پر پی ٹی آئی ہے، نمبر 2 پر نون گروپ ہے جو یہ راجہ صاحب ہیں، اور نمبر 3 پر پیپلز پارٹی ہے. اور غالباً یعنی ابھی تک جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے ٹرینڈز وغیرہ، کل الیکشن کا لوگوں کا پتہ ہے جو کرنا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں لیڈ کر رہی ہے. بالکل اس وجہ سے ان کو مروڑ اٹھے ہوئے ہیں. یہ اس پہ ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ دیں گے، لیکن اس وقت بریک پہ جاتے ہیں. اس سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اور بلاول بھٹو نے اپنی جو اوپننگ اننگز کی تھی وہ اس میں کافی دھواں دار انہوں نے بولنگ کروائی اور مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز کو آڑے ہاتھوں لیا. 2 دن میں وہ کیا کہہ چکے ہیں پہلے ذرا وہ سنیے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ نے آج کیوں نہیں کوئی کسی بات کا جواب دیا. سنائیے جی. ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے ہم تو جیل تک پہنچے. ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا. جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے تھا. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. چوہے صاحب کیا وجہ ہے مریم صفدر صاحبہ نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور راجہ فاروق حیدر اور وہ مودی ایجنڈا فاں ایجنڈا اس پہ بات کرتے رہے؟ ان کا پاس جواب کس چیز کا ہے؟ ناجائز اثاثہ جات کے کیسز کا ہے، لوٹ مار کا کیس کا کیا جواب ہے؟ کتنے کیسز ہیں اور کیا خدمت کی ہے قوم کی؟ آئے دن راگ لاپتے رہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر. بھائی اگر آپ نے قوم کی خدمت کی ہوتی، صحیح طرح بڑے ہوتے تو عمران خان کی پارٹی تو وجود نہیں رکھتی تھی 22 سال پہلے. یہ تو لوگوں نے آپ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور کرپشن اور لوٹ مار بدعنوانی کی وجہ سے عمران خان فیکٹر یہاں افیکٹولی آ گیا. ورنہ آپ نے یعنی 2 پارٹیاں. صاحب آپ نے نیب کی بات کی ہے، احتساب کی بات کی ہے، کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں؟ وہ میں نے یعنی ان کو دیے ہیں کہ کافی ہزار. ہاں میں نے کل بھی بات کی تھی جی. آپ کے پاس پورا چارٹ جمع ہے، اگر اس وقت ٹائم ہے تو دکھا دیں، نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کہ یعنی کتنے کیسز ہیں، کتنے ریفرنسز ہیں اور کتنی ریکوری جو ہے ریکوریبل اور کتنا نقصان ہو گیا ملک کا، یہ آپ کے پاس ہے. میرا خیال ایک بنا لیتے ہیں پورا، اس پر ایک سیگمنٹ کریں کسی دن. تو آپ اپنا بلائیں نا ڈی جی نیب لاہور کو، سلیم شہزاد صاحب کو کسی دن پروگرام میں. ہاں چلیں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیتے ہیں یا جو بھی. ہم نے پورے ملک کا ڈیٹا ہے نا. ہاں پورے ملک کا ہے. تو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھی کہا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں آئے. پتہ نہیں آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا. اچھا نہ ہی سنے کوئی. چلیں اچھی بات ہے. چلو جی پروگرام کا وقت، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।